हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट फ़हीम उल हसन और आप देख रहे हैं GFPP इंफरटेनमेंट मीडिया। हमारा आज का प्रोग्राम मेरे हिस्से का काम गुजरांवाला के उन अफराद, उन हीरोज़ की दास्तान जो कि अपनी ज़ाती, कारोबारी या हर तरह की मसरूफियात से बालातर होकर मुआशरे और गुजरांवाला की फ़लाह व बहबूद और बेहतरी के लिए कोशां हैं। इसी सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है मैम सुरैया मंजूर साहिबा को, जो कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से गुजरांवाला में वेलफेयर के कामों के हवाले से इंतहाई मुमताज़ नाम रखती हैं। इनकी खिदमात की एक तवील फहरिस्त है जो कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये गुजरांवाला के लिए अंजाम दे रही हैं, चाहे वो इज्तिमाई शादियों की बात हो, फ्लड में फंसे हुए विक्टिम्स की बात हो, या फिर लोगों के ख़ास तौर पे जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन हैं उनके हकूक़ की बात हो, या ट्रांसजेंडर्स के हकूक़ की, उनकी आइडेंटिटी की बात हो। हर मामले में हर अव्वल दस्ते के तौर पर ये अपना फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रही हैं। अगर आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से की इजाफी चर्बी से परेशान हैं और सर्जरी करवाने से डरते हैं तो अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल गुजरांवाला लाया है आपके लिए अहम खुशखबरी। अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आपके जिस्म की इजाफी चर्बी को बगैर ऑपरेशन, पेचीदगी या तकलीफ़ के मुकम्मल ख़त्म किया जा सकता है। तो देर न कीजिए, अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और मुस्तनद तरीन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सेट करें। तो आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनके इस पैशन के हवाले से माजी, हाल और मुस्तकबिल जानने की कोशिश करेंगे। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फ़हीम, आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा मैम, सबसे पहले अपना बुनियादी और इब्तदाई तारुफ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी इब्तदाई तालीमात और जो सोशल वेलफेयर में आमद का जो एक सिलसिला था आपका, कैसे जंप इन किया इस प्रोफेशन में? मैंने पर्सनली तो बीए किया है और शादी के बाद एफए और बीए मैंने शादी के बाद किया। माशाल्लाह, और इंटरेस्टिंग। हाँ, लाहौर कॉलेज से रेगुलर मैंने एफए किया जब मेरे 3 बच्चे थे उसके बाद। नाइस। तो वो एक्सीडेंटली आई मैं इलेक्शन में कि मेरी एक दोस्त थी, तो उन्होंने जाना था औरत फाउंडेशन की किसी मीटिंग में, तो वो इंसिस्ट करके मुझे ले गई। बड़ी मुश्किल से घर से इजाज़त मिली, तो वहाँ पे गए तो वो सारा बता रहे थे कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो अब 2002 में आया है, तो इसमें ख़वातीन के लिए स्पेशल 33% कोटा है, तो आप लोग इलेक्शन में आओ तो आप एजुकेशन के लिए काम कर सकोगे, आप लोगों की हेल्थ के लिए काम कर सकोगे, लोग आपके पास मतलब अपने मसाइल के हल के लिए आएंगे तो आप इस काबिल हो जाओगे। तो ये सोच के मैं इलेक्शन में आई। मैंने वो इलेक्शन मतलब वो एक अलग दास्तान है, बड़ा तवील जद्दोजहद के बाद के एक सिफर से स्टार्ट लिया। और हमने अपने मुखालिफ ग्रुप के मुखालफत ने मेरे पैनल में, जो मैंने 4 दिन पहले ज्वाइन किया इलेक्शन से, मेरी मेहनत को देखते हुए वो लोग आ रहे थे कि ये लोग मतलब हमारे पीछे तो औरत फाउंडेशन की ट्रेनिंग्स थी, हम कैंपेन कर रहे थे डे नाइट डोर टू डोर। तो वो पूरा पैनल लूज कर गया, मेरी सीट विन हुई उस अच्छा, इतने शानदार सफ़र का आगाज़ एक्सीडेंटल ही था। एक्सीडेंटल तो फिर जब आप इसमें आ गई तो उसके बाद फिर क्या सोच विचार थी? बड़ी मतलब मैंने आपको बताया ना, मैंने बड़ी स्ट्रगल की यूनियन कौंसिल का इलेक्शन विन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुखालफत थी। तो जहाँ पे लोगों को वो ख़वातीन को स्पेशली प्लेट में रख के ये सीट मिली थी, तो मुझे एज ए नाज़म एफर्ट करना पड़ी, जिस तरह मैं नाज़म का इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो इतनी ज़्यादा। तो वो बस फिर जब देखा कि कुछ भी नहीं है ना यूनियन कौंसिल में, तो इजलास में जा रहे हैं, वहाँ बैठे हैं बस, तो वो अगला हमारा आ गया ट्रेनिंग सेशन, जी तहसील का इलेक्शन है, अब डिस्ट्रिक्ट का है। तो मैंने जब शोर मचाया जी मैंने तहसील का इलेक्शन लड़ना है, आप बिलीव करें कि मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए कचहरी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए। तो वहाँ पे जो रश देखा ना, तो तब थी तकरीबन 3,500 फीस। वो कहते तुमने तो ये पैसे ज़ाया कर देने, तुम घर चलो। अच्छा। तो वो जो मेरे पास पैसे थे ना, उन्होंने वो भी खर्च कर दिए कि ना ये आपका किचन सेट करवा देता हूँ, आपका ये काम करवा देता हूँ, कि ना इसके पास पैसे होंगे तो ना कुछ ये करेगी जिद। अच्छा। वो लास्ट डे था, हम जाके वापस आ गए, तो अगले दिन पता चला 2 दिन एक्सटेंड हो गया जी, डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। अच्छा मैम, इसको मुख्तसर करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं आपको तब से लेके अब तक, तो इस 20 सालों की जो रूदात है, अगर आप मुख्तसरन बता सकें हमें कि आपने इन 20 सालों में क्या क्या कुछ अचीव किया है? मतलब ये ना अल्लाह पाक ने चुने होते हैं लोग, बेशक, जो जिनके मतलब उसमें आपकी नीयत का बड़ा अमल दखल होता है कि आपके दिल में क्या है, आपकी सोच में क्या है।
تو اللہ پاک اس کے لیے، اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ جو آپ گمان کرتے ہو میں آپ کے لیے وہ راستے بنا دیتا ہوں. اب مطلب میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں اس طرح یہاں پہ بیٹھی ہوں گی یا میں اتنے کام کر پاؤں گی. تحصیل کا الیکشن لڑا، پھر ہم نے وہاں پہ اپنے آپ کو منوایا. یعنی کہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ تحصیل کا الیکشن وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے اور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور ہم نے وہاں پہ ایک پریشر گروپ بنایا، ہم نے خواتین کے حقوق کی کمیٹیاں بنائیں، ہم نے روڈ بنوائے، قبرستان کے روڈ بنوائے، لائٹیں لگوائیں، اور ایک بہت بڑا اجتماع کر کے سلائی مشینیں ڈسٹریبیوٹ کی. اور فرسٹ ٹائم ہوا تھا کہ کونسلر لیول کے جو لوگ تھے وہ کچھ کام کر رہے تھے. اور اپنے حلقے میں نے گورنمنٹ کا ویکیشنل اسکول میں نے وہاں پہ شفٹ کروایا، میں نے وہاں پہ ڈسپینسری بنوائی. مطلب وہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس ایریے میں یہ کام ہو جائیں گے. اور جب نیکسٹ ہم نے ضلع ہما، اللہ پاک ان کو اپنے ان کے درجات بلند کرے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے 1122 والا پروجیکٹ کیا. اور ہم نے مطلب بڑے کام کیے خواتین کی ویلفیئر کے. اور گجرانوالہ جیسے شہر میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ عورتیں بھی اپنی کنٹریبیوشن اس طرح سے دے سکتی ہیں. ایک مردوں کے ڈومیننٹ معاشرے میں اس چیز کو لے کے، کاز کو لے کے چلنا بڑا مشکل کام. جب ہم ہے. ہاؤس میں جاتے تھے تو لوگ ایسے دیکھتے تھے کہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے. تو ہمارے ٹی ایم او یہ مزے کا قصہ ہے کہ یہ ایک موٹیویشنل بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ میں ان کے آفس میں گئی نا تو مجھے کہتے ہیں ابھی بھی مڑ جا گھر ہانڈی روٹی کر تو روز دفتر کی کرنا دن. میں نے کہا سر ہانڈی روٹی تو کر دیں گے پر ان کچھ کام میں تھے بھی آ گئے ہیں. تو مطلب ایک ٹائم پھر وہ آیا کہ جب میں اس کے آفس میں انٹری کرتی تھی تو وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اس کو پتا تھا کہ اس کا مقصد کام ہے. تو جو ہمارے بابو جی کے پی اے تھے وہ کہتے جس دن آپ پہلی اپلیکیشن لے کے آئی تھی نا اسکول میں فرنیچر نہیں ہے آپ کے، تو میں کہتا تھا یہ بھی کچھ کرے گی. اور یہ 4 سال گزرنے کے بعد وہ کامنٹس دے رہے تھے. تو مطلب بڑا کامیاب وہ ہمارا دور رہا. لیکن پھر بدقسمتی کہہ لیں کہ ہماری پارٹی نے جب ایم پی اے کے لیے میں کوالیفائی کر رہی تھی تو دی پارٹی فنڈ دے. اچھا میم، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سا پروجیکٹ جو آپ میرے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کر رہی تھی، ہوم بیسڈ ورکرز کے حوالے سے، جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہیں ان کے حقوق کے لیے آپ کام کر رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا محرک تھا؟ سر دیکھیں، ہم خواتین مطلب جب ہم نکلتے ہیں نا، سب سے پہلے تو سوسائٹی کا بیہیویئر ہمیں بہت زیادہ ٹیز کرتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. اس کے بعد جب ہم کچھ کر پاتے ہیں تو ہمیں اپنی اچیومنٹ کو پروف کرنے کے لیے ایک الگ سے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور یہ وہ خواتین ہیں جو گھر میں بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، اپنے گھر والوں کو مالی سپورٹ بھی کر رہی ہیں اور ان کے ہاتھوں ذلیل بھی ہوتی ہیں. اور سوسائٹی کا جو سب سے مین ایک برا رویہ ہے ان کے ساتھ کہ ہم ان کو ایک ورکر ہی تسلیم نہیں کرتے. اب دیکھیں جیسے فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، مطلب ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاب کرتی ہیں، تو ان کو نا سوشل سیکیورٹی کی سہولت ملتی ہے. یہ جو ہوم بیس ورکر ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں، اڈے کا کام کرتے ہیں، پیکنگ کا کرتے ہیں، مطلب بڑے وہ ان کے کیمیکل والے جو چوڑیاں بناتی ہیں حیدرآباد میں آپ جائیں تو ان کی صحت کے لیے بھی وہ نامناسب کام ہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے لیے کرتی ہیں. تو لیکن ہماری طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے ان کو ایک تو وہ نظر نہیں عزت کی، مطلب کام کرنے والے کی تو عزت ہونی چاہیے نا سب سے پہلے، کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے آپ کے دل میں اس کے لیے رسپیکٹ آنی چاہیے کہ یہ محنت کر رہا ہے. اور دوسرا ان کو جو سہولتیں ہم دے سکتے ہیں ہمیں وہ دینی چاہیے. کم از کم ان کو ہیلتھ کی فیسلٹی ملے، سوشل سیکیورٹی میں ایز اے ورکر جو سہولتیں دوسروں کو ملتی ہیں وہ ان کو بھی ملیں. ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ہوم بیس ورکر کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا میم، گجرانوالہ کے تناظر میں آپ نے تعلیمی میدان میں بھی بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں، خصوصاً اسکولس کے لیے اور اسکولس کی بچیوں کے لیے، تو اس بارے میں تھوڑا سا اپنا سفر اور مشاہدہ جو ہے وہ بھی بیان کر دیں. سر ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اگر ہم ڈیولپ کنٹریز کو دیکھیں نا، جب وہ اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں، اپنی پالیسیز بناتے ہیں تو ان کا ہیلتھ اور ایجوکیشن ٹاپ پریورٹی ہوتا ہے. ہمارا آپ ہمیشہ کی طرح دیکھ لیں، اس دفعہ بھی بجٹ کٹ ہو گیا ایجوکیشن کا. اور سر ایک تو اتنا کم بجٹ ایجوکیشن کو الوکیٹ کرتے ہیں، ادروائز جو ہوتا ہے نا، کوئی خدا نہ خواستہ جیسے کرونا آ گیا، کوئی فلڈ آ گیا، کوئی مس ہیپ ہو گیا، تو سب سے پہلے وہ جس بجٹ کو ڈسٹرب کریں گے نا وہ ایجوکیشن ہے. اور ہمارے ٹیچرز، کوئی آپ کا بائی الیکشن ہے، آپ کا ضمنی الیکشن ہے، آپ نے کوئی ویکسینیشن کرنی ہے، آپ نے کوئی ہیلتھ کمپین کرنی ہے، سب سے پہلے جس کو ڈسٹرب کرتے ہیں نا وہ ٹیچر ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی کوالٹی ایجوکیشن کدھر ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ رویہ ہی نہیں ہے جو ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ کرے.
آپ پرائیویٹ اسکولوں کے 3 کلاس کے بچے کو پریزنٹیشن دیتے ہوئے دیکھیں, اور یہاں پہ میں ڈگری کالج میں ایز اے گیسٹ گئی ہوں ان کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ان کے اعزاز, تو وہ بچیاں ایسے آ رہی ہیں سہمی, مطلب آئی ڈونٹ لائک دس. مطلب ایجوکیشن ایک تربیت کا نام ہے, ایک وہ کہتے ہیں نا زیور ہے, تو زیور ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم بات کرتے ہیں تو پتہ چلے یہ ایجوکیٹڈ بچے ہیں. تو 3 کلاس کے کسی بچے کو آپ سالٹ پہ پریزنٹیشن لے رہے ہیں کہ صاف پانی کا سالٹ اور گندے پانی کا سالٹ, اور وہ بچی بڑی کانفیڈنٹلی کر رہی ہے, تو صرف یہ توجہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پریورٹی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ملک میں تعلیم جو ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. اگر آپ بچوں پہ اس قدر انویسٹ نہیں کریں گے جتنا آپ باقی معاملات میں کر رہے ہیں تو ول بی ڈیوسٹیٹڈ. میری زندگی کے وہ بدترین لمحات تھے جب میں ایک اسکول میں گئی ہوں اور میں نے وہ دیکھا کہ بچے قبروں کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نرسری کلاس کے, اور قبریں باقاعدہ بنی ہوئی ہیں, ان کے آفس میں قبریں کھودنے والا سامان پڑا ہوا ہے. یہ کیا منظر بیان کر رہی ہیں, ذرا تھوڑی تفصیل بتائیں. سر یہ وزیر آباد میں ایک اسکول تھا, تو ہماری ٹیم وہاں پہ گئی ہے, تو دیکھا ہے کہ 4 دیواری ہے اسکول کے نام پہ اور ایک کچا کمرہ ہے وہاں پہ. اس طرح کے گھوسٹ اسکول تو سندھ میں ہوتے تھے سنا ہے, لیکن پنجاب میں ان کا وجود. سرپرائز سر, اور یہ ہماری ایفرٹس ہیں کہ ہم نے وہ ڈھونڈ کے نکالی ہیں اسٹوریاں. مسجد کی چھتوں پہ ہم نے اسکول شفٹ کرائے, ہم نے قبرستان سے 2 اسکول شفٹ کرائے, ہم نے آپ کے یہ ریسنٹلی چمن شاہ جی یہاں پہ جو ایک مڈل اسکول تھا اس کو گورنمنٹ, ہماری ہی گورنمنٹ کہہ رہی تھی جی اس کو خالی کریں اور یہاں پہ مزار بنے گا, تو ہم نے وہ گورنمنٹ کی بجائے نئے اسکول تعمیر کرنے کے جو ایگزسٹنگ ہیں انہیں ختم کر کے وہاں گورنمنٹ کہتی تھی جی ہمارے پاس یہ پالیسی نہیں کہ ہم ایجوکیشن کے لیے اسکول بنانے کے لیے زمین خرید سکیں. بھائی کیوں نہیں, کون بنائے گا, ہم اور آپ ہی بنائیں گے نا. ہم نے وہ پھر چیلنج کیا, ہم نے پارلیمنٹرین کو ساتھ ملایا, ہم نے بیوروکریٹس کو ساتھ ملایا, ہم نے یہ پالیسی چینج کروائی. پھر پیپلز کالونی میں ایک انہوں نے 4.5 لاکھ کی لینڈ پرچیز کی, وہاں پہ ہائی اسکول بن رہا ہے. پھر یہ چمن شاہ والا اسکول محکمہ اوقاف سے پرچیز کروا کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام کروایا, اب وہاں پہ ہائی اسکول. What a marvelous effort ma'am, what a اور اس کے لیے ہم نے روڈ پہ پروٹیسٹ بھی کیا بچوں کے ساتھ. المیہ یہ ہے کہ آواز سنی بھی ان کی جاتی ہے جو تھوڑا کیوس کریٹ کر سکتے ہیں, ادروائز اگر آپ ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں, نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سیریس نہیں لیا جائے گا. دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے کہ ہمیں اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے روڈ پہ آنا پڑتا ہے. ادروائز لیٹر لکھیں, آپ ڈائلاگ کریں, آپ میٹنگز کریں, اس کا کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے. فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے ان سب چیزوں کو, حالانکہ مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا, وہاں پہ ڈائلاگز ہی جو ہیں کسی بھی مسئلے کا سب سے بہترین حل ہوتے ہیں. اچھا میم, ابھی ریسنٹ جو ہاٹ ایشو اور ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش بھی ہے جو ہمارے ملک کو, ہماری ملک کی اکانومی کو, فلڈ کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ نے بہت ایفرٹس کیے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بھی آبزرو کرتے رہے ہیں, آپ کی زبانی بھی سنا, تو اس حوالے سے آپ چونکہ وہاں سے ہو کے آئی ہیں تو تھوڑے وہاں کے مناظر اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں تو. سر وہ تو بس اللہ پاک ہر بندے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ جب ہم گئے تو تقریباً 15-20 دن گزر چکے تھے نا اس انسیڈنٹ کو, تو وہ پانی بھی اپنی وہ اسمیل چھوڑ چکا تھا, مکھیاں, مچھر, بچے, اسکن پرابلم, اور بھوکے بغیر چھت کے اتنے دن گزرنے کے باوجود. اور یہ المیہ ہے کہ ہم نے وہاں کے ویئر ہاؤس میں 10 گاڑیاں اناج کی بھری دیکھی جو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی تھیں. یہ وہ تلخ باتیں ہیں جو ہم کرنا بھی گوارا نہیں کرتے, اگر کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جی ہم بے وفائی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو مطلب ہم جب گئے ہیں تو ہم سے بھی کہا گیا جی وہاں پہ آپ کو وہ انوائرمنٹ اچھا نہیں ملے گا, حبس ہے, گرمی ہے, آپ پریشان ہوں گے تو ہمیں دے دیں. میں نے کہا نہیں جی ہم 9 گھنٹے سفر کر کے آئے تو ہم ان لوگوں تک خود جائیں گے. ہم 70 فیملیوں کے اس گروپ کے پاس گئے, ہم نے ان کو مطلب جو اب کر سکتے تھے, اکیلے تو نہیں, ہماری پوری ٹیم نے وہ کام کیا. اس میں سر زیاد سلیریہ صاحب ہیں, احمد نعیم گرایا صاحب ہیں, منظور صاحب ہیں, اظہر رفاق, ہماری خواتین شبانہ, شمع, رضیہ, مطلب پوری وہ ہمیں ڈیوٹی دینی پڑتی تھی ڈے نائٹ. رات کے 1 بجے تک ہم کیمپ میں ہوتے تھے, صبح 10 بجے سے. تو مطلب بچے جو اپنا جمع خرچ, جیب خرچ سے جوڑ کے انہوں نے ہمیں صابن, برتن دھونے والا صابن لا کے دیا. آپ بلیو کریں, میں نے کہا ہم لوگ کامیاب ہیں کہ ہم بچوں کے اندر ہم دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے قوم ہیں. وہ بے شک. اور سر ہم 3-7ویں نمبر پہ آتے ہیں جہاں پہ چیریٹی ہوتی ہے. اور ہماری حالت یہ صرف ہمارا سسٹم نہیں ٹھیک, ہم سسٹم کو ٹھیک کر لینا.
مطلب میری چیریٹی ایک دفعہ اگر ایک بندے کے کام آئے نا اکٹھی, کہ نیکسٹ وہ دینے والوں میں آ جائے, بے شک لینے والوں میں نہ آئے. اچھا میم, اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو گولز لے کے آپ چلی تھیں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے, ان کو کس حد تک اچیو کر پائی ہیں, اور جن کو اچیو نہیں کر سکی ان کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ اسی بات کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. سر کوشش جو ہے نا وہ جہد مسلسل وہ کر رہے ہیں. مطلب سوسائٹی کو اتنا تھوڑا سا سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں کہ جو بچیاں آپ کو دیتے ہیں نا اپنی, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. بے شک. جب آپ خود پیرنٹ بنتے ہو, کسی بچی کے ماں باپ بنتے ہو, پھر آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے. تو ہم یہ جو جہیز کے نام پہ بچیوں کے ساتھ کر جاتے ہیں غلط, یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب سوچ یہ ہے کہ اگر کسی نے تربیت کر کے پال پوس کے پڑھا لکھا کے آپ کو اپنی بیٹی دے دی, تو آپ بے غرض ہو کے ان سے رشتہ کریں. آج کل جو رشتے ہیں نا یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ وہ تجارت بن گئی ہے. ہم رشتے نہیں کرتے, ہم تجارت کرتے ہیں, نمود و نمائش, تجارت, یہ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں تو ملے گا کیا. تو دوسرا بہت, اب ہم نے تو ایک یہاں پہ سلسلہ شروع کیا تھا گجرانوالہ میں اجتماعی شادیوں کا. تو وہاں پہ زاہد ممتاز صاحب, اللہ رائے ہاسپٹل والے حاجی انور صاحب, ان کے ساتھ مل کے ہم نے 120 بچیوں کی اجتماعی شادیاں کروائیں تھیں, اور اس میں 30 بچیاں میری نامینیشن پہ تھیں. تو بیت المال میں بھی اسلم میر صاحب جھگڑا کرتے تھے, سارے چیک تو سریا منظور لے جاتی ہے. میں نے کہا سر میرا ایریا آپ چنندہ لوگوں میں سے ہیں نا. تو یہ اللہ نے تھوڑا سا ایک ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق دی, اور اس میں سمجھتی ہوں میرے گھر والوں کی, میرے ماں باپ کی, میرے شوہر کی, بچوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کی مدد کے بغیر ممکن میرے ساتھ ہیں. تو ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور آج کل ہم جو ایک مشن لے کے چل رہے ہیں نا, وہ انٹرپرینورشپ وومن کے لیے میں کام کر رہی ہوں کہ جب ہم اویئرنیس دے دیتے ہیں, لیکن اگر ہم ان کو سورس آف انکم نہیں دیتے تو وہ سب کچھ بیکار ہے. تو وہ ایک اب وہ دور نہیں کہ ایک کمائے اور 10 کھائیں, نالج کسی کام کا نہیں. بالکل. ان کو سکل دیتے ہیں, ان کو وہ پلیٹ فارم دیتے ہیں, ان کو چیمبر تک رسائی دیتے ہیں کہ وہ اپنے پروڈکٹ بنائیں, ان کو خود سے مارکیٹنگ کریں, ان کو سیل آؤٹ کریں, اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. ونڈرفل آئیڈیا. اسی کے ساتھ ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے. گجرانوالہ کے ماضی, حال اور مستقبل سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا. اور ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اس حوالے سے آپ کی رائے اور اپنے تاثرات کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.